सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे पाक अफगान की जंग के हवाले से, जिसके हवाले से आज DGISPR ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ऑपरेशन गज़बुल हक के हक़ाइक़ कौम के सामने रख दिए। नाज़रीन, अफगान सरजमीन में दहशतगर्दों के कैंप्स और उनकी पाकिस्तान में कार्रवाइयों की सबूतों के साथ निशानदही की गई, मगर अफगान हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान ने मसले को मुज़ाकरात से हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। इसी दौरान तालिबान ने भारत से पतंगे बढ़ाना शुरू कर दी और फिर जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाई की तो अफगानिस्तान ने बिला इश्तियाल पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश की। अफगान तालिबान रजीम को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिला और पाकिस्तान ने इस शरअंगेजी के खिलाफ ऑपरेशन गज़बुल हक लॉन्च कर दिया, जिसके तहत काबुल, पख्तिया, कंधार में तालिबान रजीम की अस्करी तंसीबात मलियामेट कर दी गई। अफगान तालिबान की 27 चौकियां तबाह और 9 चौकियां कब्जे में ले ली गईं। इसके अलावा 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और 2 असलहा डिपो भी तबाह कर दिए गए। पाक फौज का जवाब इतना भरपूर था कि कई चौकियों पर अफगान एहलकारों ने सफ़ेद परचम लहरा दिए। इसी दौरान रशिया और ईरान की जानिब से सालिसी की पेशकश भी आई, लेकिन सवाल ये है कि अफगान रजीम की हट धर्मी और दहशतगर्दी थी, अगर वो इसे छोड़े तो बात आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब की बात, क्या अफगान हुकाम की अकल ठिकाने आएगी? क्या अब वो अपना किबला दुरुस्त करेंगे? और अब मामला जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए इत्तेशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। तीनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इत्तेशाम साहब, पहले तो मैं इस्लामाबाद से क्या खबरें हैं इस वक्त, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मजबूत उसको पोजीशन हासिल है इस सारी जंग में। मजीद आगे चल के क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? देखें, इस्लामाबाद का क्या हाल है, मैं आपको कुछ अंदर की खबरें भी बताता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हमारे दोस्त भी बताएंगे आपको, तजिए वो भी देंगे। मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि मैं इसको कैसे देख रहा हूँ। देखें, अब 5:30 बजे रोज़ा खुलने से थोड़ी देर पहले ये तालिबान ने, अफगानियों ने पाकिस्तान पे मुख्तलिफ चेक पोस्ट पे हमले किए, ठीक है जी। उसके बाद फिर इनको भरपूर जवाब दिया गया। आपने देखा कि जिस तरीके से वो अंगूर अड्डा से लेके चतराल तक जितनी चेक पोस्ट थी इनकी, उनको बुरे तरीके से तबाह किया, कुछ पे कब्जा भी कर लिया। और सबसे बड़ी बात जो मेरे ख्याल में जो हुई है वो काबुल और कंधार में जो बहुत बड़ा असले का डेपो था, बेताशा कहते हैं, जिसमें अमेरिकन असला था, वो तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब फौरी तौर पे जो चीज़ें हुई आमना, अब लेटेस्ट यही है जो मुझे पता चला है कि अफगानियों ने दरख्वास्त की है कि जी जंग बंद कर दी जाए। और ये उन्होंने कहा है कि जी ये हमने बदला ले लिया था, बात ख़त्म हो गई। हमने उन्हें कहा है कि भाई जंग आपने शुरू की है, ख़त्म अब करेंगे, नथिंग डूइंग। अब इस मसले पे किसी किस्म का ज़ीरो टॉलरेंस है। अब आपने बहुत लेवरेज दिया, आपको बहुत बातें करनी, आपके साथ बहुत बातें सुनी, अब कुछ नहीं होगा। लिहाजा ये तो अब जो खबर है वो तो ये है कि ये मामला रुकने वाला नहीं। देखिए, भरपूर किस्म की आमना एयर स्ट्राइक की गई हैं और ये मैं दूसरी खबर आपको दे दूं कि ये तय कर लिया गया है कि अफगान टॉप लीडरशिप को जना उनको मारा जाएगा। मुल्ला हैबतुल्लाह इसमें शामिल है, उसके बाद जनाब सराजुद्दीन अखानी शामिल है, मुल्ला याकूब शामिल है और एक बड़ा लीडर उनका जिसका नाम है वज़ीर उनका फिदा मोहम्मद नादर, स्पिन बोल्दक में इसको मारा गया। ये वो बंदा है आमना कि जो अमरीकियों से पैसा लेता है, सारे जो है ना ये पैसे लेते हैं उनसे कि जी हम दाइश को मारेंगे, और दाइश को कम मारते हैं और असला पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, ईरान ने भी कहा है जी मीडिएशन के लिए रशिया है, चले हम सालिसी के लिए ऑफ़र करते हैं। और जो एक आपने देखा है सरदार साहब को फ़ोन किया है शहजादा फरहान ने, जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा है। क्या बात हुई है? इतला दी कि पाकिस्तान ने अपना मुस्तरद बताया, बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया। इस सारे मसले में सऊदी अरब पूरी तरीके से आमना ऑन बोर्ड है। जहाँ कतर की हम माज़रत के साथ दोगलापन देख रहे हैं, जिस तरीके से उनका टीवी जो गलत बयानी कर रहा है, और स्काई न्यूज़ ने जिसका गलत बयानी किया, चलें वो तो करते हैं, ये अल जज़ीरा बैठ के जो कर रहा है, ये अब हमें जो कल बताया प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे, हमें उन्होंने कहा कि जी नथिंग डूइंग, हम पे अब प्रिवेल करेंगे, ये कर, कुछ भी नहीं किया। अंदर से ये कि थपकी दे रहे हैं उनको, क्योंकि इनके जिस तरह ताल्लुकात इजराइल के साथ इतने थिक हो गए हैं, यूएई इनके, तो वो तो आप देख लें। उधर मोदी बैठा हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे उसने गुफ्तगू की है, वो एक नेक्सस इजराइल के साथ उनका बंद है, और वो ऑपरेशन संदूर वो कह रहे हैं कि जी ये अब उसका सेकंड फेज़ हम शुरू करेंगे।
ایک وہ بات ہو رہی ہے ان کے کس طرح کے اسٹریٹجک عزائم ہیں ریجن میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی بات کریں. اب خبریں یہ ہیں اسلام آباد میں ہو رہا ہے کہ جی اب فیصلہ ہو گیا. ابھی آپ دیکھ لیں بہت سارے حوالوں سے اب جو بریفنگ بھی آئی ہے DGI/SPR کی باقی لوگوں کی, وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ جی اتنی غلطیاں, اتنے جھوٹ بولے گئے, اتنا پیسہ ہم نے دیا, ٹھیک ہے ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے تھے, ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا. پہلی وار میں دیکھیں افغان کی جو رشیا کے ساتھ تھی, امریکہ کے ساتھ تھی, آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر گرم رہتا ہے, ویسٹرن بارڈر بھی گرم رہے. لیکن نتیجتاً ہمیں کیا ملا ہے, جھوٹ بولا گیا ہم سے, پیسے, اور جس طریقے سے آپ دیکھ لیں 40 سالوں 45 سالوں میں 50 لاکھ کے قریب ہم نے ان کو یہاں پہ جگہ دی, رہتے رہے, کتنا پیسہ بنایا انہوں نے. پاکستانی غریب ہوتے گئے, یہ امیر ہوتے گئے جو افغانی آئے تھے. تو اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے آمنہ, اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی اس کو اٹ ہیز ٹو بی ایلیمنیٹڈ ونس اینڈ فار آل, اس کے لیے اب کوئی بات نہیں ہوگی. اور جس طریقے سے کل رات کو میری اطلاع ہے کہ جو خوفناک طریقے سے ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں, اس کے بعد یہ بھاگ رہے ہیں آمنہ, ان کی لیڈرشپ یہ چھپ رہی ہے, جا کے غاروں میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا, پتہ چل رہا ہے کہ غاروں میں بھی ماریں گے, اب نہیں چھوڑنا. اب اس کے بعد ہم نے نہ کسی سے بات کرنی ہے, نہ ہم نے کوئی ثالثی کی بات سننی ہے کسی کی, اور نہ انلیس کے اتنا شدید دباؤ ہے ان پہ کہ انڈر ٹیکنگ دے. وہ جو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ انڈر ٹیکنگ دے, لکھ کے دیں, ہمیں دیں, وہ نہیں مان دے اس بات پہ. یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ اسلام کا نام لے کے اس طرح کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کی جانب چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جب مودی کا وزٹ اسرائیل کا ہے, اس دوران یہ ساری سچویشن بھی بن رہی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر افغان طالبان پہلے تو یہ کہ یہ کب تک ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہوں گے, اور جب آتے ہیں تو ان کے پاس آفر کرنے کو کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو ہر بار کہہ چکے ہیں کہ جی پہلے تو اپنی انشورنس دی جائے اس چیز کی کہ افغان سوائل استعمال نہیں ہوگی, لیکن اب تو یہ کھل کر سامنے آئے ہیں, تو انڈیا کی شاباشی کے ساتھ یہ کیا آفر کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ نیکسس تو ظاہر ہے ایک بڑی کمپلیکیشن کریٹ کر رہا ہے اسرائیل, انڈیا اور افغانستان. اور اس معاملے میں افغانستان کو ہم نے 3 سال برداشت کیا, یہ ساروں کو پتہ ہے. افغانستان کو جس طریقے سے ہم نے سینے کے ساتھ ان کے ریفیوجیز کو لگا کے رکھا, یہ بھی ساروں کو پتہ ہے. ایون افغان طالبان کو وہ جا کے جس وجوہات سے بھی انہوں نے منہ موڑ لیا, منہ پھیر لیا, وہ ان کو پتہ ہوگا. اب جہاں جو صورتحال ہے اس صورتحال میں 3 حصوں میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ تو پہلے سے کنونس ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے تمام گروپس پنپ رہے ہیں, اور اس پر بہت ساری رپورٹنگ ہیں. نمبر 1 تو سیکورٹی کونسل کو جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے مانیٹرنگ ٹیم کی طرف سے, 2 رپورٹنگ ہیں بڑی واضح ہیں. جو شواہد ہمارے پاس ہیں وہ ان کو دیے جا چکے ہیں سیکورٹی کونسل کو. نمبر 2 یہ ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے اسی چیز کا اعادہ کیا ہے کہ جو وہاں دہشت گرد گروپ ہیں وہ ویسٹ کے لیے بھی خطرہ بن گئے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے, لہٰذا ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا اس معاملے کو. نمبر 3 یہ ہے کہ ریجنل ہماری جو دوست ہیں یا ریجنل کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے فکر مند ہیں. ان ساروں کا مجموعہ یہ ہے کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں اسرائیل انڈیا کا یہ نیکسس یہ ایک خطرناک موڑ استعمال کر رہا ہے. بھوچالی پوزیشن ہے پورے علاقے میں, اور اس بھوچالی پوزیشن میں اگر یہ معاملہ جو ہے اس کو ظاہر ہے پاکستان کو کائنیٹک فورس استعمال کرنا پڑی ایک بھاری دل کے ساتھ, کیونکہ افغان عوام کو اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے سینے میں ہمارے لیے درد دل ہے, ہمارے سینوں میں عام افغان آبادی کے لیے درد دل ہے. اور اس میں اگر کوئی گروپ, اس میں یقیناً ایسا گروپ جس کو ہم کہتے رہے ہیں کہ بھائی آپ نہ کرو یہ معاملہ, اور آپ اپنے ملک میں ان دہشت گردوں کو جو کہ ڈکلیئر دہشت گرد ہیں TTP کے, ان کو آپ قابو کر لو. یہ ہم نے یہی بات دوحہ کے سامنے قطر اور ترکی نے جب ثالثی کا کردار کیا, تینوں پر تباہ ہم نے 3 پوائنٹ رکھے کہ جی امیر المومن صاحب سے یہ بتا دیا جائے کہ وہ فتویٰ دے دیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ کسی قسم کا کوئی حملہ, یہ اس کے خلاف فتویٰ دے دیں. نمبر 2 کہ جو ہمارے بارڈروں پر آ کے دراندازی کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور ان کو آپ دور جا کے کہیں بسا دیں. اور نمبر 3 ان کو ہم نے کہا کہ آپ جو ہے اس کی انڈرٹیکنگ دے دیں اپنے ہمارے ثالثیوں کو, تو بس ختم ہو جائے گی بات. اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس نہج پر بات پہنچ گئی ہے تو پاکستان جو برداشت کا پیمانہ
جو صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، تو اب پاکستان اس بات پر جو معلوم ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ بھئی اب ذرا اس کو ایک مرتبہ ہی اس معاملے سے نمٹ لیا جائے تاکہ بار بار نہ دیکھیں پاکستان کا اور افغانستان کی فوجوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان کی اپنی ایک قوت ہے جو کہ اس نے ثابت کر دی ہے مارکہ حق میں اپنے سے 9 گنا زیادہ قوت کے ساتھ. اسی لیے تو مودی میاں بھاگ کے اسرائیل کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں سے تقریباً 8.2 بلین کے ساز و سامان، اور کہتے ہیں کہ میں افغانستان میں بھی اس میں مدد کروں گا. اس میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ایک اور اس میں لیئر ہے آرگومنٹ کی، اور وہ ہے کہ را کا تو پہلے سے ہی سب سے زیادہ بڑا بجٹ ہے افغان سوائل کو استعمال کر کے بلوچستان اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا. اس میں کوئی لگی لپٹی کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا پروف ہے پرویشن یادیو کی شکل میں، بہت ساری اور شکلوں میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایویڈنس پوری موجود ہے. اگر پاکستان آج جس طرح کے ویسٹ کا موڈ نظر آ رہا ہے دنیا کا، اگر آج سیکورٹی کونسل میں چلا جائے تو چیپٹر 7 اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ریزولوشن پاس ہو سکتا ہے اور ملٹی نیشنل ایکشن ہو سکتا ہے افغانستان کے خلاف، جو پاکستان بڑے بھاری دل کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو اس کو سمجھے گا، کیونکہ اس میں عوام کا افغانستان کے بڑا نقصان ہو جائے گا. پہلے ہی 75% افغانستان کے جو گزارا ہو رہا ہے وہ گزارا ہو رہا ہے فارن ایڈ پر گزارا ہو رہا ہے. لوگ بچوں کو بیچ کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں. یہ پروف ہم نہیں دے رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل اداروں نے اس میں شائع کر چکے ہیں. اور ساتھ میں میڈیسن کی سپلائی نہیں ہے، فوڈ کی سپلائی نہیں ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام چیخ رہا ہے 22.8 ملین افغانستان کے افراد یعنی آدھی آبادی وہ سیکیورٹی فوڈ انسیکیورٹی میں مبتلا ہے. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس نہج پر بات پہنچ گئی ہے، اب جو یہ معاملہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہونا ہے. الٹیمیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست جتنے آگے ہیں تقریباً 7-8 ممالک اور سارے ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں جو کہ اس معاملے میں بیچ میں پڑ رہے ہیں. اس میں چین ہے، ایران ہے، اس میں ترکی ہے، اس میں سعودی عرب ہے. ایک چھوٹا سا سوال ڈاکٹر صاحب میں بھی پوچھ لوں آپ سے اسی حوالے سے جو آمنہ نے کیا. ابھی دیکھیں کہ امریکہ کا رول تو ڈبل رول نظر آ رہا ہے. وہ ایک طرف کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، دوسری طرف ان کو پیسہ دے رہے ہیں، وہ داعش کو مارنے کی بجائے وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ رشیا نے جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہے افغان طالبان کو، ان کے سیریس کنسرن ہے. ان کی رپورٹ آ گئی ہے جو بتا رہی ہے کہ کس طرح 2300 لوگ 23,000 دہشت گرد بیٹھے ہیں. وہ خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب سینٹرل ایشین اسٹیٹ 3 اسٹیٹس جو ہے نا انہوں نے بڑا شکوہ کیا ہے، وہ ہیں تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان. ایران کا اپنا رونا ہے، چائنا ایک طرف نہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو اس کا رشیا کا کیا رسپانس دیکھتے ہیں؟ رشیا کا رسپانس ظاہر ہے ترش ہو جائے گا، کیونکہ رشیا نے تو فیور کرنے کی کوشش کی لیکن انہی پتوں سے ہوا آنے لگی. ابھی سوسائڈ بم رشیا میں جو ہوا ہے اس پہ رشیا خفا ہے اس بات پر. رشیا کے علاوہ ایس سی او کے تمام کنٹری تکلیف میں ہے. ایس سی او کے اپنے چارٹر کے آرٹیکل 10 کے مطابق اینٹی ٹیررزم میں یہ سارے ملک جو ہیں ان کو ایک ساتھ ایک اسٹرکچرل طریقے سے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے موجود ہے وہ سارا. اور گلوبل نارتھ سے دنیا گلوبل ساؤتھ کی طرف موو ہو رہی ہے، اور اس میں چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے جو امریکہ اور باقی ممالک کا ہے وہ بھی ساتھ میں شامل ہیں. ان تمام چیزوں کو جیسا میں نے کہا کہ بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ یہ ایس سی او اور چائنا کنٹینمنٹ بھی ہو جائے، دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ یہ افراتفری جاری رہے، تیسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بھی اسی معاملے میں جو اس قسم کے بگ گیم چل رہا ہے. لیکن پاکستان اس معاملے میں اس کا ادراک رکھتا ہے اور پاکستان اس چیز کو جس طریقے سے اس معاملے کو سنبھالنے کے بعد اس سے معاملات بھی سنبھالے گا. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب کا بریک کے بعد ٹیک لیتے ہیں سوال سے، ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب سے، اس حوالے سے ان کا ٹیک لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، پہلے تو ہم سمجھاتے رہے، اب معاملات جو ہیں وہ جنگ تک پہنچ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی پوزیشن بڑی ویک بھی ہے، وہ چاہے فائنینشلی ان کے معاملات ہوں، چاہے طالبان گروپ میں تقسیم ہو. یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آلدو ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کی ایک شاباشی بھی حاصل تھی جس کی وجہ سے معاملات یہاں اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. اب جنگ کے بعد یہ کیا سبق سیکھیں گے، اور کیا ڈپلومیسی کے حوالے سے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ جلد از جلد حل ہو جائیں گے اس کے تھرو؟
جیسے کہ رشیا اور ایران کی بھی میڈیشن کی آفر آئی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ جی ہاں، دیکھیں پہلے تو ہم سبق سکھا رہے ہیں، ابھی ہم نے روکا نہیں ہے، سیز فائر کوئی نہیں کیا ہے، اور آپریشن ول کنٹینیو، یہ رکے گا نہیں جب تک ہم اپنے ڈیزائر ریزلٹس کو آبجیکٹیو پولیٹیکل آبجیکٹیو سے، ہمارے ملٹری آبجیکٹیو سے جب تک وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اٹس ہائی ٹائم کہ ہم پاس میں چیزیں ہم اگنور کرتے رہیں، یہ آ کے ہمارے سر پہ سوار ہو گئے تھے اور ان پہ ایک سو کال ایک مسکنسپشن ہے، یا دے ہیو انڈر ایسٹیمیٹڈ دی اسٹرینتھ آف دی مائٹ آف پاکستان ملٹری. تو میرا خیال میں اب ونس فار آل ہم نے یہ کرنا ہے. ابھی بھی دیکھیں ایئر اسٹرائکس اس وقت بھی جاری ہیں، اور ابھی ریسنٹ جو اطلاع آ رہی ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے ڈرونز کو اڑانے کی، جو افغان طالبان رجیم کی مدد سے دہشت گردوں نے سوابی میں اور نوشہرہ میں اور اس میں مردان والی سائڈ ایبٹ میں، لیکن ہماری جو ایئر ڈیفنس نے ان کو انگیج کیا ہے. وہ دیکھیں کہ تھریٹ جو ہے جو دنیا کہہ رہی ہے دیٹ افغانستان ایک ایپک سینٹر بن گیا ہے، انکیوبیٹر بن گیا ہے دہشت گردی کا. اینڈ لاسٹ نیل ان دی کفن جو تھا رشین فارن منسٹری نے ان کے منہ پہ تمانچہ مار رہا. دے چارج شیٹڈ افغان طالبان رجیم، جنہوں نے ان کو تسلیم کیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد بھی ہے، یہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ہے، تھریٹ ٹو ریجن بھی ہے. یہی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی تھی، 37 رپورٹ کہہ رہی تھی. لاسٹ ایئر امریکہ کے جو تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ میں بھی یہی واقعات تھے. سو اب پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان ول کنٹینیو ود دیس آپریشن. پاکستان پریمپٹ کرے گا، پاکستان ول گو آفٹر دی ہائی ویلیو ٹارگیٹس اور ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس، اور انکلوڈنگ افغان طالبان رجیم کے سیٹ اپس ہیں افغانستان کے اندر جو ابھی بھی جاری ہیں، ان کے پیچھے جائیں گے. اور پاکستان جو بات چیت ہوگی، پاکستان اپنی مرضی پہ اپنی کنڈیشنز پہ بات چیت کرے گا. ڈسپائٹ دی فیکٹ ابھی کوئی مڈل ایسٹ سے ممالک اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بریگیڈیئر صاحب یہ اپنا طرز عمل درست کریں گے، ان کا قبلہ ٹھیک ہوگا؟ بالکل قبلہ بھی ٹھیک ہوگا. ہم ان کا قبلہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ جو ان میں مسکنسپشن تھا، جو مت تھا، جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کہ ہم نے سو کال جو کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ ہم گریو یارڈ آف امپائر ہے، وہ بالکل ایسا نہیں ہے. تو ہم اس کو ابھی ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہاں پہ انہوں نے خود اپنے لوگوں کو اس طرح نقصان پہنچایا ہوا ہے. سو پاکستان ول ناٹ کمپرومائز. یہ جنگ جاری رہے گی، ہمارے ٹرمز پہ بات چیت ہوگی. اور دیکھیں کہ جن ابھی یہی اسی لیے کہا نا، جن لوگوں پہ آپ احسان کریں ان کے شر سے بچیں. تو یہ ہے 1947 سے آج تک آپ کے انہوں نے ایک چیز فیور میں نہیں کیا، آپ کو کبھی سپورٹ انہوں نے نہیں کیا. سو دیئرفور پاکستان کے انٹرسٹ ہے، پاکستان ہیز ٹو پروٹیکٹ اٹس نیشنل انٹرسٹ irrespective کہ دنیا میں کون سا ملک کیا کہتا ہے. کیونکہ ممالک کو ہم نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ میں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. سو دیئرفور پاکستان اپنی مرضی کرے گا. پاکستان ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر بھی ہے، پاکستان از اے ملٹری مائٹ، اور پاکستان ول پروو اٹ. اور اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اب وہ آگے آئیں ایک انفورسیبل ایک یونیفائڈ قسم کا. ایک چیز بتائیں، آپ نے کل سے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد افغان حکومت کے، وہ تو بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ جی ہم نے پاکستان کو للکارا ہے، پاکستان بھاگ رہا ہے، اور جھوٹی پوسٹ آ رہی ہیں اور میڈیا سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف بڑھ کے مارنا، دوسری طرف سوری کر کے جنگ بندی کی بات کرنا، اور تیسری بات ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ ان کی آرمی نہیں ہے، گوریلا وار فیئر کرتے ہیں، مارتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور سویلین کو مارتے ہیں زیادہ. ابھی تو ان کو پتہ چل گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اسرائیل اور انڈیا کی طرف سے کس طرح کی ان کو مدد ملے گی؟ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھنا کہ جو ان دونوں کا نیکسس بنا ہے انڈیا اور اسرائیل کا، اور اتنی ڈیپننگ ان کی ٹائز ہو رہی ہیں ڈیفینس کی بھی اور اسٹریٹجک لیول پہ، وہ تو پاکستان کے خلاف مل کے پہلے بھی کر رہے ہیں، اب تو لگ رہا ہے وہ کھل کے کریں گے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ریپرکشن کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں آلریڈی وہ کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. انڈیا کے ملٹریلی بھی کر رہا ہے، اکنامکلی بھی کر رہا ہے. ابھی یہ ڈرونز جو آئے ہیں تو اس کا آپ کا مطلب ہے کہاں سے آئے، کسی نے پرووائڈ کیے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے وہ فلی انوالوڈ ہے. آپ دیکھیں نا بڑے کوئی انسیڈنس کہ مودی جب اسرائیل گئے ہیں تو یہ واقعات یہاں سٹارٹ ہوئے ہیں. متقی لاسٹ ایئر انڈیا گیا تو پھر وہاں پہ پاکستان میں حملے سٹارٹ ہوئے. سو جو ٹرائیکا بن چکا ہے کہ انڈیا، افغانستان اور اسرائیل ہے، یہ تینوں مل چکے ہیں، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. سو دیئرفور دیکھیں کہ پاکستان واضح طور پہ ہم نے یہ کہا ہے، میسیج ہے، انڈیا ہو افغانستان ہو، پاکستان ول ناٹ کمپرومائز آن اٹس سوورینٹی. دیٹ از ون تھنگ. پاکستان سیکورٹی آف اٹس سٹیزنز، اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے افغانستان کو سبق سکھانا ہے. کیونکہ دیکھیں
آپ کا ایک نیبر ہے، جس طرح انڈیا آپ کا نیبر ہے اس طرح افغانستان بھی آپ کا نیبر ہے، جس سے آپ نے کبھی خیر نہیں دیکھی ہے. سو دیئرفور پاکستان کو ایک کمپرومائز نہیں کرے گا. اور جس طرح آپ کے ٹروپ سے رائٹ فرام 11 صوبے لگتے ہیں افغانستان کے پاکستان کے ساتھ، ان 11 صوبوں میں ہم نے اسٹرائکس کیے ہیں. اور پیچھے ڈیتھ میں جا کے کندہار میں بھی اسٹرائکس ہوئے ہیں، کابل میں بھی اسٹرائکس ہوئے ہیں، اور ان کے جو سو کال جو ایمونیشن ڈمپس تھے جو جنہوں نے ویپن جمع کیے تھے وہاں پہ بھی اسٹرائکس ہوئے ہیں. کور ہیڈ کوارٹر سے ملٹری انسٹالیشن سے اس پہ ہیں، اور یہ حملے جاری ہیں اور یہ تب تک جاری رہیں گے جب تک ہمارے آبجیکٹیوز پورے نہیں ہوتے. تو مسعود صاحب جو ہم دیکھتے ہیں سارے سچویشن، احتشام صاحب ایک سوال میں کر لوں پھر آپ کر لیجیے گا. مسعود صاحب یہ جو ابھی سارے سچویشن بنی ہے اس میں خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں اوبویسلی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، دونوں سائڈز پہ نقصان تو ہوتا ہی ہے اس میں، اور اس میں چائنا کا جو رول ہے ان کی جانب سے ڈی ایسکلیشن کا ضرور کہا گیا ہے، لیکن وہ جو ایک پریشر چائنیز کریٹ کر سکتے تھے کیونکہ اوبویسلی ان کے سٹیکس ہائی ہیں وہاں پر، ان کی انویسٹمنٹس بھی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو اور افغانستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. سو ان کی جانب سے جو ایک پریشر آنا چاہیے تھا وہ آپ کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ انہوں نے بڑی کوشش کی، ٹرائیلیٹرل آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بیجنگ میں بھی ملاقات ہوئی، یہاں سے ڈار صاحب بھی گئے تھے، متقی بھی وہاں پہ تھا، بات چیت انہوں نے کوشش کی. پھر چائنیز آپ دیکھیں فارن منسٹر کابل بھی گئے ہیں، چائنیز ایمبیسڈر وہاں جاتے رہے، بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھیں نا کہ جن کے ان بلٹ ہے کہ دہشت گردی کروانی ہے اور اس سے اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، تو وہ ادھر سے تو باز نہیں آئیں گے. لیکن اب چائنیز کو ایک اور تھریٹ ڈیولپ ہوا ہے، جو 37 رپورٹ آئی ہے 4 فروری کو، جو یونائٹڈ نیشن کی انالٹک سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے جو وچ از اسپیسیفک ٹو چائنا، اس کو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ری لوکیٹ کیا، اب اس رپورٹ نے کہا کہ وہ آلریڈی ان بدخشاں میں موجود ہے، نارتھ میں موجود ہے، نیکسٹ ٹو واخان کاریڈور، جہاں سے نیکسٹ از شنگجیان پروونس. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کے 250 کے قریب جو ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ کے دہشت گرد ہیں وہ افغان پولیس میں کام کر رہے ہیں. سو دیٹ از دی نیکسس. دیکھیں اسٹیبلش کیسے ہوتی ہیں. سو میرے خیال میں یہ آلریڈی ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور صرف دنیا کا ساری کنسنٹریشن اس وقت ایران کے اوپر ہے، ویسٹ ایشیا میں ہے، مڈل ایسٹ پہ ہے. تو دیر کو میرا خیال میں اب فیوچر میں ریئلائزیشن ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ جو واشنگٹن میں جو ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو کل سے ہمارے لیول پہ ہوئی ہے، جو آمنہ مجھے بہت اچھی بات لگی ہے کہ دیکھیں ہمیشہ ہمارے سیاسی اختلافات سے دشمنوں نے، باہر کے دشمنوں نے برگیڈ صاحب بڑا فائدہ اٹھایا. ابھی جس طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گھور نے بڑا شدید زبردست بیان دیا اور یہ بتایا کہ پاکستان کی فوج پوری قوم ایک ساتھ ہے، اس طرح باقی لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک میسیج آف وننس دنیا کے پاس جائے گا، ہمارے دشمنوں کے پاس جائے گا، کہ ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ قوم اب اکٹھی ہے، مل کے بیٹھ کے سب کچھ فیصلے کر رہے ہیں؟ بالکل سر، دیکھیں گا اس موقع پہ کوئی آپ کی حکومت سے اختلاف کرتا ہے، اسٹیٹ آف پاکستان سے اختلاف کرتا ہے، اداروں سے اختلاف کرتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے ہی از ناٹ لائل ٹو دس کنٹری. بڑی سمپل سی بات ہے، اور وہ پاکستان کو مطلب ویلفیئر کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے. سو اس وقت ضرورت یہ ہے، اور پھر جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے، آپ دیکھیں مارکے حق میں بھی پوری قوم متحد تھی افواج پاکستان کے ساتھ، اور ابھی بھی ہم چاہیں گے اکراس پاکستان تمام لوگ کوہیژن ہونی چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، اور متحد ہو کہ ہم جس طریقے سے کل اکراس پاکستان دیں، جس طرح پختون لوگوں نے آپ کے پاکستان سے محبت کا اظہار، جس طریقے سے ان کے میسیجز آئے ہیں، تو وہ ایک آپ کی ہے، ہم نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے. اور جو ویسٹرن بارڈرز کے اس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بتانا ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی آرمڈ فورسز ملٹری جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ ٹو پروٹیکٹ اٹس سٹیزنز، اور وہ ہم کریں گے. جی احتشام صاحب، اچھا اب یہ جو سارے معاملات بن رہے ہیں اوبویسلی مذاکرات کی ٹیبل پر جب ہم جاتے ہیں، اس سے پہلے جتنی بار مذاکرات کے راؤنڈز ہوئے اس میں ریئلائزیشن کا اظہار ضرور کیا گیا افغانستان کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ٹی ٹی پی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اب جو ساری سچویشن بنی ہے اتنا نقصان اٹھانے کے بعد، اب کن گارنٹیز پر پاکستان مانے گا، اور کیا وہ گارنٹیز دینے کے لیے افغان طالبان تیار ہو جائیں گے؟ آمنہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ میرا خیال ہے اس موجودہ سینیریو میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ایک صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک وہ ایفرٹ ہے جو ہم نے کیے، ایک وہ ایفرٹ ہے جو ہمارے دوستوں نے کیے، اور اس میں آپ چائنا بھی دیکھ لیں، ایران بھی دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جی تعلقات بہتر ہونے چاہیے، ان کا آپس کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جھگڑے نہیں ہونا چاہیے.
اس میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں جو جنگیں بند کرائی ہیں 10-11 اس میں وہ پاکستان اور افغانستان کا بھی نام لیتے ہیں. ابھی دیکھیں اب جو ہوگا اور جو ہونا بھی چاہیے آمنہ, دیکھیں کہ جو اس وقت جتنا شدید ان پہ پریشر آ چکا ہے, جتنا نقصان بھاری ان کو ہوا ہے, جس طریقے سے ان کی چیک فورس, ان کے ڈیپو, ایمونیشن ڈپو اور ان کی بٹالین جو ہے نا وہ راکھ کا ڈھیر بنا دی گئی ہیں. اس کے بعد اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بات چیت کریں. اب اس کے لیے آپ دیکھ لیں جو تھوڑے بہت ان کے ہمدرد ہوں گے, قطر بھی, باقی لوگ بھی, یا فرض کریں چائنا بھی کہہ رہا ہے, رشیا بھی کہہ رہا ہے, پھر ہمارا کام ہونا چاہیے کہ باقاعدہ ان سے انڈرٹیکنگ دے. یہی بات آمنہ خواجہ آصف صاحب کہتے رہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو ری لوکیٹ کرتے ہیں, جو آپ کہتے 3,500 ہیں, مانتے بھی ہیں, خباثت کی معذرت کے ساتھ انتہا یہ ہے کہ مانتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس ہے. کہتے ہیں جی اب کیا کریں, ان کو ری لوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں 11 ارب روپیہ چاہیے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ ہم ان کو کریں گے. کہتے جی ہم لکھ کے نہیں دیں گے. تو میرے خیال ہے جو ہونا چاہیے, جو گارنٹر بنیں گے, جو انڈرٹیکنگ ہم نے لینی ہے ان سے کہ جی یہ ان کو لکھ کے دیں, اور آپ اس میں سالس جو بنتے ہیں وہ اپنے سائن کریں کہ وہ بیہیو کریں گے. آئندہ کوئی پاکستان پہ حملے نہیں ہوں گے. افغانستان کی سرزمین ہمارے معصوموں کو مارنے کے لیے, ہمارے سیکورٹی کے, پولیس کے لوگوں کو مارنے کے لیے جو آتے ہیں سوٹائی بامبنگ کرواتے ہیں, وہ نہیں ہوگی. اگر تو وہ انڈرٹیکنگ دیں گے تو پھر آمنا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ان پہ ایک دباؤ آئے گا. ویسے تو دباؤ لینے والے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ یہ وہ نمک حرام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا کھایا اور پاکستان کوئی, اور وہ بار بار آج کل تو حضرت علی کا کال ہو رہا ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم پھر بھی دعا گو ہیں کہ سینٹی پریویلز اور معاملہ جو ہیں وہ بات چیت ڈپلومیسی کے تھرو حل ہو جائیں. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, احتشام صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. کچھ بات کریں گے ایران یو ایس کے حوالے سے. اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایران امریکہ کشیدگی کے درمیان ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ میڈیا نے عرب سفارتکار کے حوالے سے انکشاف کیا کہ ایران نے امریکہ کو معاہدے کا مجوزہ مسودہ پیش کر دیا ہے, جس میں جوہری افزود کی 60% سے کم کر کے 3.6% تک لانے اور 7 سال تک یورینیم معطل رکھنے کی پیشکش شامل ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ فی الحال 0 افزودگی کا مطالبہ نہیں کر رہا, تاہم ایران کے موجودہ جوہری ذخیرے کو بیرون ملک منتقل کرنے پر زور دے رہے ہیں, جسے ایران نے مسترد کر دیا. ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم کو ڈائلیوٹ کرنے کی پیشکش ضرور کی ہے, مگر امریکہ پورے جوہری پروگرام کو 10 سال تک روکنے کا خواہاں ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران پر امریکی فوجی حملے کا امکان بھی بڑھ گیا ہے. ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ایران پر انٹیلیجنس بریفنگ دی گئی ہے, جبکہ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے. مشیروں نے ٹرمپ کو تجویز دی ہے کہ پہلا حملہ اسرائیل کرے تاکہ امریکی کارروائی کو سیاسی جواز مل سکے. ادھر امریکہ نے خطے میں فوجی موجودگی بڑھاتے ہوئے مزید F-22 طیارے روانہ کر دیے, جبکہ ایران نے واضح کی ہے کہ دباؤ یا دھمکیوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے حماد روہیلا سینئر اینالسٹ, انہوں نے ہمیں سو مچ حماد فار یور ٹائم. حماد, سب سے پہلے تو یہ جو اب ایران نے تو لچک دکھائی ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 60% سے 3.6% تک ہم لے آتے ہیں یورینیم ڈیولپمنٹ. اور اس کو یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو ختم بھی کریں گے تو اپنے ملک کے اندر ہی ڈائلیوٹ کیا جائے گا, لیکن اس پر بھی امریکہ جو ہے وہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ معاملات کو کس جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, آنے والے دنوں میں معاملات کہاں جا رہے ہیں یا آج معاملات کہاں کھڑے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ معاملات یہاں تک پہنچے کب اور کیسے یہاں تک پہنچے ہیں. اگر 1950s اور 70s کی دہائی نکال لی جائے, جب رضا پہلوی صاحب حکومت میں ٹریٹی آف ایمٹی سائن ہو رہا تھا اور امریکہ خود ہتھیار لینے کے لیے مدد کرتا تھا ایران کی اور کہتا تھا کہ یہ ہمارے لائے ہیں, اس کے علاوہ, اس ہنی مون پیریڈ کے علاوہ کبھی بھی ایران اور یو ایس اے کے حالات آپس میں ایسے نہیں رہے کہ جس کو ہم نیوٹرل بھی کہہ سکیں. خوشگوار کہنا تو بہت دور کی بات ہے, خاص طور پر جب یہ پہلوی صاحب گئے تھے تو 1979 میں جو تہران یو ایس ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا گیا, وہاں کے لوگوں کو ہاسٹیج بنایا گیا اور امریکی لوگوں کو ہاسٹیج بنایا گیا, اور یہ ایپیسوڈ تقریباً 400 سے زیادہ دن تک چلا تھا. ان تمام دنوں میں اور اس کے بعد, اس واقعے کے بعد جتنے بھی دن آج تک آئے ہیں, ہر آنے والے دن میں لگتا ہے کہ حالات میں کشیدگی زیادہ بڑھ گئی ہے, پہلے سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں. 2000 کے بعد تو ہم ایک نئی بحث دیکھ رہے ہیں, سن 2000 کے بعد کے ویپنائزیشن کی جا رہی ہے, نیوکلیئر ویپنائزیشن کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے, جس کو روکنا ہوگا. 2002 میں 2008 میں بھی غالباً نیوکلیئر سائٹس بھی آئیڈینٹیفائی کی گئی, ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر نیوکلیئر انریچمنٹ کا کام بھی کیا جا رہا ہے.
اسی اسنا میں 2006 میں ایران کی طرف سے ان کے صدر کی طرف سے بش صاحب کو جو اس وقت اقتدار میں تھے ایک خط بھی لکھا گیا تھا تاکہ آئیں بیٹھیں اور اس معاملات کا ہم حل نکالیں، لیکن اس خط کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا بش کی طرف سے، بلکہ وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ اس میں کوئی نئی بات ہمارے سامنے نہیں لائی گئی، اور بش تو اپنے دور اقتدار میں ایران کو ایکسس آف آل ایول کے نام سے پکارا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ برائی کا گہوارہ کہہ لیں یا برائی کا محور سمجھ لیں۔ 2013 تک 1979 کے بعد سے 2013 تک تو پریزیڈنٹس کا آپس میں، ان ممالک کا آپس میں کوئی پراپر رابطہ بھی نہیں ہوا۔ اوباما نے پہلی بار صدر روحانی سے 2013 میں بات کی، جس بات چیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے ایک ایگریمنٹ سامنے آیا، دونوں تمام فریقین نے جس کو مانا، اور ایران نے بھی کہا کہ وہ اپنی نیوکلیئر انریچمنٹ کو سول پیسفل یوز تک محدود رکھے گا، اور اس سلسلے میں جتنی بھی تھرڈ پارٹی انسپیکشنز کرائی جائیں گی اس کے ساتھ بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا، ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرے گا۔ ایک چیز جو یہاں پر بتانی ضروری ہے، جو کہ آج بھی اس بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو تھا یہ صرف نیوکلیئر یوز کے لیے تھا، نیوکلیئر جو انریچمنٹ کی جا رہی تھی اس کے لیے تھا، اس کے اندر میزائل پروگرام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی کہ وہ اس کو روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا۔ ہاں، انہی دنوں میں یونائٹڈ نیشن کا ایک ریزولوشن ضرور آیا تھا جس پہ یہ ایجنڈا تھا، جس کو ایک پوائنٹ آف ڈسکشن بنایا گیا تھا کہ ایران کو میزائل پروگرام کو بھی روکا جانا چاہیے یا اس کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے ان سے۔ اس کے علاوہ یہ اس جو ایگریمنٹ ہے 2015 کا، اس کے ٹیکسٹ میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا۔ بہرحال یہ معاہدہ بھی زیادہ نہیں چلا، 2018 میں ٹرمپ صاحب خود اس سے وڈرا کر گئے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس سے وڈرا کر گئے ہیں، ایران کو ایک بہانہ مل گیا کہ وہ اپنی انریچمنٹ ایکٹیویٹیز کو بڑھا دے، اور شاید اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں انتہائی ملٹری پوسچرنگ کی جا رہی ہے US کی طرف سے، اور ساتھ ہی ساتھ پیس ٹاکس کا بھی ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے، جنیوا میں چل رہا ہے، عمان کی میڈیشن میں چل رہا ہے۔ جیسا آپ نے بتایا کہ جو آفر کی گئی ہے ایران کی طرف سے کہ ہم 3.6% تک نیوکلیئر انریچمنٹ کو روک دیں گے، یعنی کہ صرف پیسفل پرپزز کے لیے اس کو استعمال کریں گے، آنے والے 7 سال تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس انریچمنٹ میں مزید آگے بھی نہیں جائیں گے، اور جو ابھی تک کا انریچ اکوپمنٹ ہے، جو ان کے پاس مال پڑا ہوا ہے، جو انریچ یورینیم پڑا ہوا ہے، اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے گا ایران کی اپنی سرزمین پہ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ US سے اس سے پولز اپارٹ کھڑا ہے، جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ 0% کا مطالبہ نہیں کر رہا، تو وہ 3.6% پہ بھی فی الحال ایگری کرتا دکھائی نہیں دیا۔ دوسرا 7 سال کی چیز کو 10 سال تک کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 10 سال تک روکا جائے گا، اور کمپلیٹ اسٹاک ٹرانسفر کی بات کی جا رہی ہے کہ جتنا بھی مٹیریل انریچڈ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو ڈائلیوٹ نہیں کریں گے، آپ اس کو اپنی سرحد سے، اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، تاکہ غالباً امریکہ اپنی سرپرستی میں یہ کام کر سکے۔ جو نئی بات اس کے سامنے آ رہی ہے، جو نئی اضافت اس وقت ایجنڈے میں آ رہی ہے، جو پچھلے ایگریمنٹ میں نہیں تھی، وہ میزائل پروگرام کے بارے میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا خیال ہے کہ جو ایران کا میزائل پروگرام ہے وہ اس پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے۔ گزشتہ سال میں ہم سب کو یاد ہوگا کہ کیسے ایران نے اسرائیل کی طرف داغے تھے میزائل اپنے، اور اسی طریقے سے امریکن بیسز کی طرف بھی ان کا رخ ہوا تھا۔ تو ان ایپیسوڈز کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے امریکہ اپنی بیسز کو اور اسرائیل کی سیفٹی کو خطے کی سیفٹی کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ خطے کے لیے خطرہ ہے۔ بہرحال ایک اور طرف میں آپ کا توجہ دلانا چاہوں گا، IAEA کا جو رول ہے اس کے بارے میں ہم پچھلے دنوں میں دیکھتے رہے ہیں کہ ایسے بیانات، ایسے ریزولوشنز سامنے آتے رہے ہیں جس کو بنیاد بنا کر گرلنگ کی جاتی رہی ہے ایران کی، ان کی طرف سے سخت سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ کا کمپلائنس ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کے جواب میں ایران کا کہنا ہے کہ یہ ایجنسی اب پولیٹیکل ٹول بن چکی ہے، ایران تو اس کا بائیکاٹ بھی کر چکا ہے، جی بائیکاٹ بھی کر چکا ہے۔ یہ انتہائی پریشان کن بات ہے۔ دیکھیے کہ اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو کسی تھرڈ پارٹی نے تو اس کی ویریفیکیشن میکنزم اپنانا ہے، جیسے کہ یہ ایجنسی اس کے لیے اکوپڈ ہے۔ اگر ایسی تھرڈ پارٹی ایجنسیز ہی اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں گی تو اگر معاہدہ آج ہو بھی جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں اس کی کیا کریڈیبلٹی رہے گی، یہ بھی اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو جی آج بھی اگر معاہدہ نہیں ہوتا یا آنے والے دنوں میں معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور امریکہ ایران کی طرف سے خلاف ورزی ہوتی ہے یا امریکہ کی طرف سے کوئی جنگ میں پہل کی جاتی ہے، تو ایران تو کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بھرپور جواب دے گا۔
اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جواب ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، جواب انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. یمن، لبنان میں، عراق میں کی طرف بھی ایسی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں جس سے نظر آئے کہ یہ ریٹیلیٹڈ. لیکن ایک جانب ہم دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی جنگ جو چھڑ چکی ہے، اور اس سچویشن میں اگر یہ بھی معاہدہ نہیں ہوتا اور یہاں پہ بھی جنگ لگ جاتی ہے، تو اس خطے کی جو تشویشناک یا خطرناک قسم کی صورتحال بنے گی، اس کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اب کوشش کی جائے گی کہ لچک دکھائی جائے دونوں سائڈ سے؟ دیکھیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو. لوگ آپ باقی ممالک کی طرف دیکھیے، باقی گلف ممالک کی طرف دیکھیے، تو وہ بھی آلریڈی کنسرن نظر آتے ہیں. ان کا اپنے آئل روٹس ایٹ سٹیک ہیں، ان کے انرجی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہے. وہ اس سلسلے میں کنسرن نظر آتے ہیں کہ کہیں کوئی کنفلکٹ اسپل اوور ان تک نہ پہنچ جائے. نہ صرف گلف ممالک، یورپین ممالک بھی کنسرن دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ میزائل رینج میں تو ہیں ہی ایران کی، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ریفیوجی، آلدو کوئی ایران کی طرف سے ڈائریکٹ تھریٹ بھی نہیں ہے ان کو، لیکن اگر ریفیوجی انفلو ہوگا تو وہ یورپ کی طرف ہی ہوگا. تو وہاں کے اینالسٹ کو بھی اگر آپ دیکھیے، وہ بھی اس سلسلے میں اس حملے کو، اس جنگی صورتحال کو ایک ایکسٹریملی رسکی سچویشن قرار دے رہے ہیں. بہت شکریہ حماد روہیلا آپ کے انالیسس کے لیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.